वही नस्ताइन व खैर नासिर मुईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अर्रहमान फ़ी किताबिल फ़ुरक़ान व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी ख़ुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हाशिम रज़ा आबदी साहब, आज के इस प्रोग्राम में इस्तिग़फ़ार की इफ्तार ट्रांसमिशन में और आज की इस नशिस्त में मैं चाह तो ये रहा था कि शुक्र के हवाले से गुफ्तगू करें। आज का टॉपिक जो है वो शुक्र रखा जाए, लेकिन आपने जो इरशाद फरमाया यकीनन आपके हुक्म की तामील होगी। और फ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर आपकी खिदमत में मैं कुछ गुज़ारिशात अर्ज़ करता हूँ। मेरी क्या मजाल है, बल्कि कोई भी इंसान किसी सूरत में भी फ़ज़ाइल अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कमा हक़ हो गुफ्तगू नहीं कर सकता। हमारा तो अक़ीदा ये है कि अली के फ़ज़ाइल या कुरान बयान करे या मोहम्मद मुस्तफ़ा का फरमान बयान करे। इंसान में ये सकत नहीं है, ये ताकत नहीं है कि अली को पहचान सके, क्योंकि हुज़ूर का ख़ुद ये इरशाद ज़ीशान है। हुज़ूर ये इरशाद फरमाते हैं कि या अली मा अरफ़ल्लाहु, अल्लाह को किसी ने नहीं पहचाना, इल्ला अंता व अना, आपके और मेरे अलावा खुदा को किसी ने नहीं पहचाना। या अली, या आपने पहचाना है या मैंने पहचाना है। फिर फरमाते हैं या अली मा अरफ़नी, मुझे किसी ने नहीं पहचाना, इल्लल्लाह व अंता, सिवाय खुदा के और सिवाय आपके। फिर तीसरे जुमले में हुज़ूर इरशाद फरमाते हैं या अली मा अरफ़का, आपको किसी ने नहीं पहचाना, इल्लल्लाह व अना, मगर खुदा ने और मैंने। जिस हस्ती को सिवाय खुदा के और मोहम्मद मुस्तफ़ा के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई शख्स पहचान न सका हो, किसी ने मारिफत न हासिल कर ली हो, किसी ने अली की मारिफत की जो हकीकी मानों में होनी चाहिए न कर सका हो, तो उस शान के बारे में, उस ज़ात के बारे में क्या कोई इंसान लब कुशाई करे कि जिसके फ़ज़ाइल फ़कत या खुदा जानता है, जिसका मकाम फ़कत खुदा जानता है या मोहम्मद मुस्तफ़ा जानते हैं। अली वो ज़ात है बादस पैगम्बर। हमारा अकीदा बहुत वाज़ेह है, बहुत रोशन है अमीरुल मोमिनीन के हवाले से। लोग एतराज़ भी करते हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से दो ग्रुप्स बन चुके हैं। एक ग्रुप वो है कि जो अली के फ़ज़ाइल को कम करता है, अली के फ़ज़ाइल में तकसीर करता है, हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं, हम इनसे बरात करते हैं। जो भी अली के फ़ज़ाइल को, अली के मकाम व मर्तबा को कम करता है, तशय्युअ के साथ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। और कुछ वो हैं कि जो माज़अल्लाह अली इब्न अबी तालिब का मुकाबला खुदा से करवाते हैं या खुदा कहते हैं, इनका भी तशय्युअ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम इनसे भी बराअत और बेजारी इख्तियार करते हैं। हम हैं शिया, और शिया की तारीफ़, और शिया जो है ये कुरानी लफ्ज़ है, और शिया की तारीफ़ खुद हुजूर ने ये इरशाद फरमाई अपनी हदीस शरीफ में। इरशाद फरमाते कि या अली अंता व शियातुका हुमुल फाइज़ूना यौमल क़ियामा, ए अली क़यामत के दिन अगर कोई कामयाब होगा तो आप होंगे या आपके शिया कामयाब होंगे। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो अजीम हस्ती है कि कुरान मजीद में अब्दुल्ला इब्न अब्बास इरशाद फरमाते हैं कि कम अज़ कम 300 आयात अली इब्न अबी तालिब की शान में नाज़िल है। पैगम्बर अकरम की कितनी अहादीस हैं कि जो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में जो पैगम्बर ने इरशाद फरमाई। ज़िंदगी के हर मौका पर पैगम्बर ने अली इब्न अबी तालिब के फ़ज़ाइल बयान किए। और सिर्फ ये नहीं कि हमारी जो कुतुब अरबा हैं, हमारी जो हदीस की 4 किताबें हैं, ये हदीसें फ़कत उनमें नहीं, बल्कि अहादीस की जितनी भी कुतुब अहले सुन्नत के यहाँ हैं, बहुत सी अहादीस वही अली इब्न अबी तालिब के फ़ज़ाइल की वहाँ पर मिलती हैं, थोड़े बहुत इख्तिलाफ के साथ। जैसे इन्नी तारिकुन फ़ीकुम मुस्तक़लैन, कितनी बड़ी हदीस है, हदीस सकलैन, इन्नी तारिकुन फ़ीकुम मुस्तक़लैन, किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती, कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक किताब और एक मेरे इतरत अहल बैत। मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लू बअदी अबदा, जब तक इन दोनों के साथ मुतमस्सिक रहोगे कभी भी गुमराह नहीं होगे। हत्ता यरिदा अलैहिल हौज़, हत्ता कि तुम मेरे पास हौज़ कौसर पर मौजूद हो। गोया हुजूर ने दोनों चीज़ें हमारी हिदायत के लिए छोड़ी, कुरान छोड़ा और अहले बैत छोड़ी। और जब कुरान का जिक्र आता है, कुरान एक ऐसी किताब है कि जिस पर किसी को शक व शुबा नहीं है, और वो किताब की जो तमाम मज़ाहिब में और इज़्ज़त की निगाह से देखी जाती है, बिलखुसूस मुसलमानों में
تو کتاب مشترک ہے اور ہمارا بھی اسی قرآن پر یقین ہے. یہ ایک پروپیگنڈا ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ شیعہ اس قرآن کو نہیں مانتے. نہیں، یہی 30 پاروں کا قرآن ہے، یہی 114 صورتیں کہ جو ہمارے پاس موجود ہیں اور یہی قرآن ہم پڑھتے ہیں. اسی قرآن پر ہمارا ایمان اور یقین ہے. حضور جب یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ القرآن و ما علی، وہ کتاب کے جس کو پڑھ پڑھ کے دنیا ہدایت حاصل کرتی ہے، وہ کتاب کے جو نمونے عمل ہے، وہ کتاب کے جو حضور کے قلب مقدس پر نازل ہوئی اور لوگ اس کتاب سے سیکھتے ہیں. حضور یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ القرآن و ما علی، قرآن تو علی کے ساتھ ہے. گویا علی بھی قرآن ہے. ایک قرآن صامت ہے، ایک قرآن ناطق ہے. ایک قرآن کتابی شکل میں آیا ہے، ایک قرآن انسانی شکل میں آیا ہے. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. تو پھر ایک مقام پر حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. حق کے متضاد جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ باطل. اس کا مطلب ہے کہ جب حق اور علی اکٹھے ہیں، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، اس کا مطلب ہے کہ جو بھی حق سے دور ہے، حق سے ہٹ کے، وہ باطل ہے. اب جو بھی علی کے ساتھ نہیں ہے، علی کے مقابلے میں آتا ہے، جو آئے، جب آئے، جہاں آئے، اس کا مطلب ہے کہ وہ حق پر نہیں ہے، چونکہ حق علی کے ساتھ ہے. اور یہ وہ احادیث ہیں کہ جو اہل سنت کی کتب میں موجود ہے. صحاح ستہ میں یہ تمام احادیث، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، یہ احادیث صحاح ستہ میں موجود ہیں. تو جب حق علی کے ساتھ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں، اور حضور تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اور فقط علی ابن ابی طالب دوسری طرف ہوں، تو یہ نہ دیکھنا کہ کثرت کس طرف ہے، بلکہ اس طرف جانا جس طرف علی ہے، چونکہ حق ادھر ہوگا جدھر علی ہوں گے. لہٰذا علی ابن ابی طالب جو کہ خود حق ہیں، ایک ہوتا ہے حق پر چلنے والا، ایک ہوتا ہے خود حق ہونا. جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، پھر یہ نہیں کہا کہ یا علی حق کے پیچھے پیچھے جانا. حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور کہا اللہم، اے اللہ سبحانہ و تعالی، حق کو ادھر ادھر پھیرنا، عادر الحق حیث ما دار، جدھر جدھر علی چلتے جائیں. گویا حق کو یہ نہیں کہا گیا کہ حق آگے ہوگا علی پیچھے ہوں گے، بلکہ نہیں کہا کہ علی آگے ہوں گے، حق علی کے پیچھے ہوگا. تو وہ مقام اور وہ منزلت کہ جو علی ابن ابی طالب کو ملی کہ حق ہیں، علی خود حق ہیں، تو یہاں پر بات ختم ہو جاتی ہے. حضور کے بعد حضور نے جب یہ کہہ دیا کہ علی خود حق ہیں، تو تمام ملت کو اجماع کر دینا چاہیے تھا کہ حضور نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ علی ہی حق ہے، علی کے مقابلے میں جو آئے گا، چاہے وہ گھر کا ہو، چاہے وہ باہر کا ہو، چاہے وہ صحابی ہو، چاہے وہ کوئی اور ہو، جو علی کے مقابلے میں آئے گا یا آئے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق پر کم از کم نہیں ہے. تشیع کا ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ کہ علی ابن ابی طالب کے فضائل، کمالات، مناقب اتنے زیادہ ہیں کہ انسان بیان نہیں کر سکتا. اتنے زیادہ ہیں کہ جو بعد از پیغمبر حضور کو چھوڑ کر، ختم الانبیاء، ختم المرسلین کو چھوڑ کر 1,23,999 انبیاء سے افضل ہے علی ابن ابی طالب. یہ ہمارا کھلا عقیدہ ہے، واضح عقیدہ، اور اس پر ہمارے پاس دلیلیں موجود ہیں کہ علی ابن ابی طالب بعد از خدا، بعد از محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی سب سے افضل ہیں کائنات میں. علی آدم سے افضل ہیں، علی شیث سے افضل ہیں، علی نوح سے افضل ہیں، علی حضرت ابراہیم سے افضل ہیں، علی موسیٰ و عیسیٰ سے افضل ہیں، علی 1,23,999 انبیاء سے افضل ہیں ہر حوالے سے. وہ علم ہو، وہ شجاعت ہو، وہ سخاوت ہو، وہ عبادت ہو، جتنے بھی فضائل آپ نام لے لیں، جتنے بھی کمالات آپ گن لیں، علی ابن ابی طالب بعد از پیغمبر. چونکہ حضور کے بارے میں تو مولا علی خود ارشاد فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. اور حضور کی یہ حدیث شریف کہ انا وعلی من نور واحد، علی اور میں ایک ہی نور سے ہیں. تو ایک نور جو سید الانبیاء ہے، وہ تو سب ملائکہ سے، سب انبیاء سے، اولو العزم سب سے افضل ہے. تو جب نور کا ایک ٹکڑا سب سے افضل ہے، تو نور کا دوسرا ٹکڑا وہ تو اسی کا حصہ ہے. اسی نور کا آدھا حصہ علی ابن ابی طالب، آدھا حصہ حضور اکرم. جب حضور سب سے افضل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مولا علی بھی سب سے افضل ہے. ہم تو مولا علی کا مقابلہ اصحاب سے کرانے کے قائل ہی نہیں ہے. مولا علی کا مقابلہ اصحاب سے بنتا ہی نہیں ہے. یہ لوگ آج کل ٹیلی ویژن چینل پہ جو کون افضل ہے اور مولا علی کا مقام زیادہ ہے، اصحاب کرام کا مقام زیادہ ہے. اصحاب کرام کی ہم عزت کرتے ہیں، پیغمبر اکرم کے باوفا صحابہ جو حضور کے پاس بیٹھنے والے، حضور کے ساتھ وفا کرنے والے، حضور کی زندگی کی دعائیں کرنے والے، جو حضور کے جو فرما بردار صحابہ تھے، ہماری جانیں ان پر قربان، ان کے قدم کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما. لیکن صحابی ہے،
اہل بیت ہیں. ہم تو علی بن ابی طالب کا مقابلہ کسی صحابی سے کرانے کے قائل نہیں ہیں. علی کا مقابلہ جب انبیاء علی کے مقابلے میں نہیں آ سکتے، جب انبیاء سے علی افضل ہے بعد از پیغمبر، تو صحابی کا تو مقام ہی. جتنے صحابہ ہیں، کوئی ایک صحابی آپ بتا دیں کہ شرک پر نہ رہا ہو، کوئی ایک صحابی آپ دکھا دیں جو کسی زمانے میں کافر نہ رہا ہو. سب صحابہ اسلام لے کر آنے والے ہیں. ایک زمانے میں سب کافر تھے، ایک زمانے میں سب مشرک تھے. حضور نے جب اعلان نبوت کیا، اس کے بعد توفیق حاصل ہوئی اور صحابہ جو ہیں وہ مسلمان ہونا شروع ہوئے. یہ سب وہ ہیں کہ جو مسلمان ہوئے ہیں. آپ ایک ایسے کا مقابلہ کہ جو پیدا ہی فطرت اسلام پر ہوا ہے، ایسے کا مقابلہ کہ جو پیدا ہی اللہ کے گھر ہوا ہے، ایسے کا مقابلہ کہ جو پیدا ہوتے ہی حضور نے جب کہا کہ یا علی کچھ سناؤ، تو مولا علی نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا سناؤ؟ توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ، یا قرآن کریم سناؤ؟ قرآن تو ابھی نازل نہیں ہوا، قرآن تو ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا، اعلان نبوت تو بہت بعد میں ہو رہا ہے. اور مولا علی حضور کے ہاتھوں پر بیت اللہ میں جب حضور لینے جب گئے تو مولا نے کہا کہ یا رسول اللہ بتائیے کیا سناؤں؟ کہا یا علی قرآن سناؤ. قرآن نازل نہیں ہوا، ابھی آیت اتری نہیں ہے، فرشتہ آیا نہیں ہے. علی بن ابی طالب نے قرآن پڑھا، سورہ مومنون کی، قد افلح المؤمنون، امیر مومنین سورہ مومنون کی آیات پڑھی. تو ایک ایسے کا مقابلہ کہ جو یہ نہ جانتا ہو کہ کل کیا ہونے والا ہے، جو یہ نہ جانتا ہو کہ ابھی میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، جو یہ نہ جانتا ہو کہ کون سی آیت کب اتری، کیسے اتری، محکم کون سی ہے، متشابہ کون سی ہے، ناسخ کون سی ہے، منسوخ کون سی ہے، قرآن کب اترا، جبرائیل کب آئے، جبرائیل نے کب وحی دی. جو ان سب باتوں سے واقف نہیں ہے، جو اسلام لانے والے ہیں، ان کا مقابلہ علی بن ابی طالب سے کرانا یہ توہین علی بن ابی طالب ہے. ہم اس حق میں نہیں ہیں، بلکہ مولا کا خود مولا کے نہج البلاغہ میں یہ الفاظ ہیں کہ دیکھیے میرا مقابلہ کن کے ساتھ کرایا جا رہا ہے. مولا نے یہ دکھ اور درد، نہج البلاغہ میں یہ جملے موجود ہیں کہ دیکھو میرے مقابلے میں کن لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں اور کن لوگوں سے میرا مقابلہ کرا رہے ہیں. تو علی بن ابی طالب کا مقابلہ ہم اس حق میں نہیں ہیں کہ ٹی وی چینلز ہو، میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، وہاں پر علی بن ابی طالب کے مقابلے میں دیکھا جائے کہ کون کہاں کھڑا ہے. جتنے بھی ہیں بڑے بڑے اصحاب کرام جو ہیں، بڑے بڑے خلفاء جو ہیں، انہوں نے علی کے فضائل پڑھے ہیں. جو فضائل پڑھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فضیلت کس کی بیان کر رہا ہے وہ اس کا قائل ہے. حضرت ابو بکر خود یہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت بی بی عائشہ خود یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ہم نے رسول سے سنا ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. جب وہ خود اس بات کے قائل ہوں، کائنات میں کوئی آپ ایسا بتا دیں حضور نے کسی کے بارے میں کہا ہو، کسی انسان کے بارے میں، وہ حدیث اپنی جگہ پر ہے کہ ماں کے چہرے کو دیکھنا عبادت، لیکن کسی شخصیت کو مشخص کر کے یہ کہا ہو کہ علی بن ابی طالب کے علاوہ کس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. حضرت ابو بکر خود دیکھ رہے ہیں، چہرہ دیکھ رہے ہیں علی بن ابی طالب کو، اور غور سے دیکھ رہے ہیں، اور امید یہ کہ محبت سے دیکھ رہے تھے. اور بی بی عائشہ پوچھتی ہیں کہ بابا جان آپ علی کو اتنی غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہا آپ نے سنا نہیں حضور سے یہ حدیث شریف کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. تو اصحاب جو خود اس بات کے قائل ہوں کہ علی بن ابی طالب کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، دوسرے خلیفہ جتنے خلفاء ہیں سب نے علی بن ابی طالب کی تعریف کی. حضرت عمر کے بارے میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ 70 دفعہ زندگی میں انہوں نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہوئی. قدم قدم پر انہوں نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا. علم کے میدان میں، سخاوت میں، شجاعت میں، کتنے میدان ایسے تھے کہ جہاں پر علی کی فضیلتوں کا اقرار سب نے کیا ہے. کتنے ایسے تھے کہ جنہیں علی بن ابی طالب نے بچا لیا ہے. کتنے ان کے غلط فیصلے تھے، اگر علی نہ ہوتے تو وہ فیصلہ ہو جاتا تو وہ قاتل ٹھہرتے. کتنے بے گناہوں کو وہ قتل کرنے جا رہے تھے، علی بن ابی طالب نے وہاں پر جو ہے وہ فیصلے کو بدلا اور انہوں نے کہا کہ یا علی آج اگر آپ نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے. یہ ساری احادیث اہل سنت کی کتب میں موجود ہیں. جہاں تک تعلق ہے، اور ایک بات واضح کرتا چلوں، یہ عقیدہ کہ انبیاء سے افضل ہے، ہمارے پاس اس پر دلیلیں موجود ہیں. علی بن ابی طالب حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک انبیاء سے، اور انبیاء کون ہیں؟ انبیاء معصوم ہیں، انبیاء گناہ کرنے والے نہیں. کسی نبی نے کبھی شرک نہیں کیا، کسی نبی نے ایک لمحے کے لیے بھی شرک نہیں کیا. اور اصحاب تو ظاہر ہے 40 سال جو شرک کرتے رہے، جو بتوں کو پوجتے رہے ہوں، یا جو بعد از ایمان اور بعد از اسلام حضور کو قتل کرنے کی سازشیں کرتے رہے ہوں، ان کا مقابلہ آپ مولا علی سے کرائیں گے؟ یہ ناانصافی ہے. یہ مولا علی کی توہین ہے کہ وہ جو مولا علی پیغمبر اکرم کو قدم قدم پر بچاتے رہے ہوں. ہر جنگ میں، جنگ احد میں جب صحابہ بھاگ گئے تھے، چھوڑ گئے تھے رسول اللہ کو، کون تھے چھوڑنے والے، بھاگنے والے کون تھے؟ کیا کافر تھے؟ کیا مشرک تھے؟ نہیں، مسلمان تھے، صحابہ کرام تھے.
حضور کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. اہل سنت نے بھی یہ لکھا ہے, شیعوں نے یہ لکھا ہے کہ درے پر حضور نے جنہیں کہا تھا وہ مال غنیمت کے لیے چھوڑ کر بھاگ گئے, اور دشمن نے رسول اللہ پر حملہ کر دیا تھا. مولا علی آئے تھے اور رسول اللہ کو آ کر بچایا تھا. ایک وہ ہے کہ جو رسول اللہ کو بچانے والا ہے, ایک وہ ہے کہ جو رسول اللہ کو قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں. آپ دیکھیے تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے, کیا رسول اللہ کو قتل کرنے کی سازش کرنے والے صحابی نہیں تھے؟ کیا وہ کافر تھے؟ کیا وہ مشرک تھے کہ جن کے نام رسول اللہ نے اپنے صحابی حذیفہ یمانی کو بتائے کہ جب رات کی تاریکی میں وہ آ رہے تھے اور کچھ صحابہ 10 یا 12 کی تعداد میں حضور کو قتل کرنے کے لیے کھڑے تھے, بجلی چمکی, چہروں پر انہوں نے نقاب لیے تھے, بجلی چمکی, حضور نے کہا حذیفہ یمانی پہچان لو, فلاں فلاں فلاں, یہ سارے مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ اوپر سے کچھ پتھر گراتے, میری سواری جو ہے وہ دبک جاتی اور میں اوپر سے گر جاتا, اور یہ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے. حذیفہ یمانی پہچان لو, لیکن یاد رکھنا کبھی کسی سے ذکر نہ کرنا. وہ رسول خدا جانتے تھے, وہ جانتے تھے کون کس پانی, کتنے پانی میں اور کس حال میں. کہا حذیفہ یمانی کبھی کسی سے ذکر نہ کرنا. رسول جب چلے گئے, حذیفہ یمانی کی جن کے بارے میں مشہوری ہے کہ وہ رازدار پیغمبر ہے, ان سے بعد میں لوگ آ کر پوچھتے تھے کہ حذیفہ تمہارے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ رسول تمہیں کوئی نام بتا کر گئے تھے اور راز بتا کر گئے تھے, ذرا بتاؤ کیا اس میں ہمارا نام ہے؟ تو وہ کہتے تھے میں نے جب رسول سے وعدہ کر لیا کسی کو نہیں بتاؤں گا, تو جب کسی کو نہیں بتاؤں گا تو کسی کو نہیں بتاؤں گا. تو ایک صاحب جو ہے وہ بار بار جب تنگ آ گئے تو انہوں نے کہا تو حذیفہ تم بتاؤ یا نہ بتاؤ, میں ان میں تھا. کون تھے یہ؟ صحابہ کرام تھے جو حضور کو قتل کرنا چاہتے تھے. ایک وہ ہے کہ جو رسول کو بچانے والا ہے, جنگوں میں جو رسول کو بچاتا ہے. جنگ احزاب میں, جنگ خندق میں جب عمرو ابن عبد ود آ کر نیزہ گاڑتا ہے, رسول کو قتل کرنا چاہتا ہے, کون ہے جو مقابلے میں اٹھا ہے؟ کیا صحابہ موجود تھے یا نہیں تھے؟ کیا رسول نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا من لحاظ القلب, کون اس کے مقابلے میں جائے؟ کوئی اٹھا تھا؟ کوئی نہیں اٹھا تھا. کون گیا تھا؟ علی بن ابی طالب. رسول نے کہا تھا کل کا کل ایمان, کل کے کل کفر کے مقابلے. تو کل کا کل ایمان کے جو رسول کو بچانے کے لیے نکلے, اس کا مقابلہ آپ ان سے کر رہے ہیں جو کافر رہے ہو. کل کے کل ایمان کا مقابلہ آپ ان سے کروا رہے ہیں جو کبھی مشرک رہے ہو. ایک وہ ہے جو رسول کو بچاتا رہا قدم قدم پہ, اور کچھ وہ ہے جو رسول کی زندگی کے درپے رہے. ایک وہ ہے جو کبھی رسول کے بستر پر سوتے ہوئے رسول کو بچاتا ہے, کبھی جنگوں میں رسول کو بچاتا ہے, کبھی رسول کو اٹھا کر رسول کی حفاظت کرتا ہے, کبھی بستر پیغمبر پر شیب ابی طالب میں 3 سال مولا علی اور مولا علی کے بھائی حضرت جعفر, حضرت عقیل, حضرت طالب 3 سال تک شیب ابی طالب میں سوتے رہے رسول کو بچانے کے لیے. تو ایک طرف بچانے والا ہے اور ایک طرف رسول کی جان لینے والے, اور آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ کون افضل ہے. سیدھی سی بات ہے, آپ تاریخ کا مطالعہ کریں, آپ پڑھیں کہ کون کس کی خدمات کیا ہیں. لہٰذا مولا علی کا مقابلہ اصحاب سے بنتا نہیں ہے, کسی کا مقابلہ مولا علی سے نہیں بنتا. بھئی وہ جو مشرک اور کافر رہے ہوں وہ کیسے مقابلے میں آئیں گے جب نبی معصوم ہو کر مولا علی کے مقابلے میں نہیں آ سکتے. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے 1,23,999 انبیاء ہیں, حضور خود فرماتے ہیں کہ مولا علی ان سب سے افضل ہے. ان تمام کو جو خصوصیات ملی ہیں, جو معجزات ملے, حضور فرماتے ہیں کہ من ارادہ ینظر الی آدم فی علمہ ونوح فی خشیتہ وابراہیم فی خلتہ ویحییٰ فی زہدہ ونوح فی خشیتہ وموسیٰ فی کمالہ ویوسف فی جمالہ وعیسیٰ فی سنتہ فلینظر الی وجہ علی بن ابی طالب. کہ ہر نبی کو ایک ایک خاصیت ملی. آدم کا علم دیکھنا ہو, ابراہیم کی خلت دیکھنی ہو, نوح کی خشیت دیکھنی ہو, یوسف کا جمال دیکھنا ہو, موسیٰ کا کمال دیکھنا ہو, یحییٰ کا زہد دیکھنا ہو, عیسیٰ کی سنت دیکھنی ہو. سب اگر آپ نے کسی ایک شخصیت میں دیکھنا ہو تو حضور فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ علی بن ابی طالب. گویا تمام انبیاء کے فضائل و کمالات آپ کو ایک شخصیت میں ملیں گی جو مولا علی ہے. نبیوں کو ایک ایک صفت دی, ایک ایک معجزہ دیا, ایک ایک خوبی دی, مولا علی کو وہ سب کچھ دی. آپ دکھائیے کائنات میں کون ایسے جس نے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو. کیا تاریخ میں یہ موجود ہے یا نہیں ہے کہ لوگ پوچھنے کے لیے آتے تھے اور صحابہ کرام عاجز آ جاتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ جاؤ اس کے پاس کہ جو ہر سوال کا جواب رکھتا ہے؟ کیا ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تاریخ میں موجود ہے. بڑے بڑے صحابہ کرام نے عاجزی کا اظہار کیا, ہم نہیں جانتے. کون ہے جس نے یہ دعویٰ کی ہو لو سنیت لی الوسادہ, کہ اگر میرے لیے مسند علم بچھا دی جائے اور لوگ مجھ سے سوال کرنے آئیں, لَقَضَيْتُ بَيْنَ أَهْلِ التَّوْرَاتِ مِن تَوْرَاتِهِمْ بَيْنَ أَهْلِ الزُّبُورِ مِن زُبُورِهِمْ بَيْنَ أَهْلِ الْإِنْجِيلِ مِن إِنْجِيلِهِمْ وَبَيْنَ أَهْلِ الْقُرْآنِ مِن قُرْآنِهِمْ. میں زبور والوں کو زبور سے ان کے مسائل بتاؤں گا, انجیل والوں کو انجیل سے بتاؤں گا, تورات والوں کو تورات سے بتاؤں گا, قرآن والوں کو قرآن سے بتاؤں گا, اور ہر کتاب بول کر کہے گی کہ علی نے جو کہا ہے وہ حق کا ہے.
کیا کسی اور نے یہ دعویٰ کیا کہ جو پوچھنا چاہتے ہو تمہیں تمہاری کتاب، جو اپنی کتاب کو نہیں جانتے تھے؟ کتنے مقام پر عاجز آ گئے، کتنے سوالات کے جوابات دینے سے قاصر۔ اس کا مطلب یہ کہ علم میں علی بن ابی طالب افضل تھے۔ جنگوں کا حال آپ کے سامنے ہے، کون لڑنے والا تھا اور کون پیچھے بیٹھنے والے تھے۔ ان کا مقابلہ آپ مولا علی سے کراتے ہیں، جو ہر جنگ میں موجود ہیں، ہر جنگ کے فاتح علی بن ابی طالب ہیں۔ اور جنگ خیبر میں تو حضور نے جب یہاں تک کہہ دیا بات ختم ہو گئی، لا ہوتی ہے نہ رایت غدن رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، کہ کل میں علم مرد کو دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس سے پہلے لڑ رہے تھے وہ کون تھے؟ گویا جو جرت مردانگی ہے، جو شجاعت مردانگی ہے، وہ مولا علی کے علاوہ نظر نہیں آتی۔ علم مولا علی کے علاوہ نظر نہیں آتا، سخاوت مولا علی کے علاوہ نظر نہیں آتی۔ کون ہے کہ جس نے اپنی ساری جائیداد، جس نے مولا علی غریب نہیں تھے، وہ امیر کائنات تھے۔ آپ دیکھیں کہ مولا علی نے اپنی دولت کے ساتھ کیا کیا۔ مولا علی کی دولت پر پلنے والے جو بعد میں اپنے آپ کو غنی کہلائے، کس کی دولت پر پلے ہیں؟ یہ مال کس کا تھا؟ فدق کی ایک جاگیر کا اگر آپ فقط حساب کریں کہ دولت کتنی آتی تھی اہل بیت کے گھر میں، لیکن وہ دولت جمع نہیں ہوتی تھی، وہ راہ خدا میں خرچ ہو جاتی تھی۔ آپ کوئی مولا علی کے مقابلے میں کسی میدان میں لے آئیں، شجاعت ہو، سخاوت ہو، حلم ہو، عبادت ہو، آپ مجھے دکھائیں ذرا 1000 رکعت نماز پڑھنے والا انسان اس کرۂ زمین پر، جو ہر روز 1000 رکعت نماز پڑھتا ہو اور یہ نماز پڑھ کے کہتا ہو حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ان کا مقابلہ آپ ان کے ساتھ کراتے ہیں کہ اہل سنت کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ جنہوں نے نشے میں نماز پڑھا دی، بعض نے تو اس پہ جسارت بھی کی ہے، لیکن دنیا جانتی ہے کہ وہ کون تھے۔ لہٰذا مولا علی بن ابی طالب کے فضائل اتنے زیادہ ہے کہ کائنات بھری پڑی علی، چاند چمکتا ہے تو علی کی فضیلت بیان ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے تو علی کے فضائل پڑھتا ہے، ستارے ٹمٹماتے ہیں تو علی کے فضائل پڑھتے ہیں، یہ ہوائیں چلتی ہیں تو علی کا قصیدہ پڑھتی ہیں، یہ سمندر ٹھاٹھے مارتا ہے تو علی کے فضائل بیان کرتا ہے، یہ دریا بہتا ہے تو علی کی فضیلت کائنات کے ذرے ذرے میں ہے۔ علی کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا، اور یہ وہ فضائل ہیں کہ جو خدا نے دیے ہیں۔ علی کو یہ فضیلتیں کس نے دی ہیں؟ خدا نے دی۔ در خیبر اکھاڑا تو کیا کہا کہ میں نے خیبر کا در اکھاڑا لا بقوت جسمانیہ، میں نے اپنی جسمانی طاقت سے نہیں اکھاڑا، اور بقوت ربانیہ، یہ تو میں نے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کیا ہے کام۔ مولا علی کو شجاع کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ مولا علی کو علم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ مولا علی کو سخی کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ مولا علی کو یہ تمام فضیلتیں کس نے دی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی۔ ہمارا یہ عقیدہ بہت واضح ہے، اور اللہ نے اپنے حبیب کو جو وسیع دیا تھا، ضروری یہ تھا کہ وہ وسیع ایسا ہو کہ جس کا وسیع بننے جا رہا ہے اس جیسا ہو۔ ایک ڈاکٹر چھٹی پہ جاتا ہے تو کلینک میں کس کو بٹھا کے جاتا ہے؟ ڈاکٹر کو یا وکیل کو؟ ایک ڈاکٹر وکیل کو نہیں بٹھائے گا اپنی کرسی پہ۔ اگر وہ جا رہا ہے کسی کام سے، 1 مہینہ کے لیے اپنا کلینک بند نہیں کر رہا، تو اس کی کرسی پر ڈاکٹر بیٹھے گا، وکیل کی کرسی پر ڈاکٹر نہیں بیٹھے گا۔ ضروری یہ ہے، رسول جب دنیا سے جا رہے تھے تو مسند رسالت پر وہی بیٹھتا جو رسول جیسا ہو، علم میں، شجاعت میں، حلم میں۔ جب لوگ اس کے پاس آئیں تو وہ یہ نہ کہے کہ کل آنا پوچھ کے بتاؤں گا، یا کل آنا بیٹی سے پوچھ کے آؤں گا، ایسا نہ ہو۔ جو سوال کرنے والے کو یہ کہے کہ جواب بتاؤ، یہ تمہارا سوال بھی بتاؤں اور پھر تمہیں بتاؤں کہ اس کا جواب۔ کون ہے ایسا؟ مولا علی کی دعوت۔ مسند پیغمبر کا وارث وہ ہے، اور حقیقی وارث وہ ہے کہ جو رسول جیسا ہو۔ اور کائنات میں آپ دکھائیے کون ہے رسول جیسا، جسے رسول نے کہا ہو کہ انت منی وانا من کا، تو مجھ سے ہے میں تم سے ہوں، تمہارا گوشت میرا گوشت، تمہارا خون میرا خون، لحمک لحمی و دمک دمی یعلمنی ما یعلم۔ حدیث کے ساتھ آپ پڑھ لیجیے کس کے بارے میں رسول نے کہا کہ ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں، کوئی نہیں ہے۔ لہذا اہل بیت کا مقام بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ علی بن ابی طالب کا مقابلہ کسی صحابی سے نہیں ہو سکتا، کسی میدان میں۔ آپ کوئی ایک فیلڈ دکھا دیں کہ جس میں کوئی صحابی مولا علی سے آگے نظر آئے، نہیں آتا۔ عبادت میں، شجاعت میں، سخاوت میں، علم میں، کسی میدان میں آپ لے آئیے، کوئی نہیں ہے۔ لہذا مولا علی کا مقابلہ تو صحابہ سے بنتا نہیں ہے۔ لہذا یہ ایک لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو کون افضل ہے، اور میرے بعد اگر نبی ہوتا تو۔ یہ حدیث مولا علی کے بارے میں ہے، اور یہ جب جنگ تبوک پر مولا علی نہیں گئے تھے، رسول خدا
مولا علی کو مدینہ چھوڑ کر گئے تھے تو مولا علی نے کہا تھا یا رسول اللہ کیا مجھے اس قابل نہیں سمجھ. صرف ایک جنگ تھی, 84 جنگیں اسلام نے لڑی, غزوات سرایا جنگیں 84 میں ہر جنگ میں مولا علی موجود ہے سوائے تبوک کے. تبوک میں رسول اللہ نے مولا علی کو خود اپنی مرضی سے مدینے میں چھوڑا اور مولا علی چاہتے تھے کہ اس جنگ میں جائیں. رسول اللہ نے کہا کہ یا علی آپ نے رہنا ہے, میرا وصی بن کے رہنا ہے. انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, آپ کی منزلت, آپ کا مقام میرے ساتھ بالکل ایسے ہے کہ جیسے ہارون موسیٰ کے ساتھ تھے. جس طرح موسیٰ نبی کے وصی ہارون تھے, یا علی آپ کی, اور یہ اہل سنت کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے, یا علی آپ کی مثال میرے ساتھ بالکل ایسی ہے کہ جیسے ہارون کی مثال موسیٰ کے ساتھ تھی. فرق صرف یہ ہے لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. کیا مطلب؟ یعنی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو آپ ہوتے, لیکن لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, لیکن آپ کی مثال میرے ساتھ بالکل ایسے ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون کی مثال تھی. یہ حدیث مولا علی کے بارے میں ہے. کسی ایسے کو, جیسے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا, وسیع جانشین ہونا زیب اسے دیتا ہے, ہوتا وہ ہے جو اس منصب کا اہل ہو. لہذا ایک رسول کسی ایسے کو, نبی کے لیے شرط یہ کہ نبی معصوم ہو. حضور یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرے بعد نبی وہ ہو جو معصوم ہی نہیں ہے, جو زندگی کا آدھے سے زیادہ حصہ شرک کرتے رہے ہو, جو پیتے پلاتے رہے ہوں, جو ہر گناہ میں شریک ہو, جو رسول کو قتل کرنے میں شریک ہو, قتل کرنے کی سازش میں شریک ہو, جسے رسول کہہ دے کہ قوموا انی, اٹھ جاؤ میرے قریب سے. جب کاغذ قلم اور دوات مانگا گیا اور نہیں دیا گیا تو کون تھا وہ کہ جسے رسول نے کہا تھا اٹھ جاؤ میرے قریب سے؟ اسے رسول کہتے میرے بعد یہ نبی ہوتا؟ کیا یہ ہے یا نہیں؟ آپ پڑھیں, تاریخ پڑھیں. کون تھا وہ جسے رسول نے کہا تھا قوموا انی, اٹھ جاؤ میرے قریب سے؟ کہ جب کہا تھا کہ معاذ اللہ رسول کا دماغ, استغفر اللہ ثم استغفر اللہ, کہ ان کا دماغ کام نہیں کر رہا, یہ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں, کاغذ قلم دبات مانگ رہے ہیں, ان کا دماغ کام نہیں کر رہا. تو رسول کو اس بات پر غصہ آ گیا تھا, کہا تھا قم, اٹھ جاؤ میرے قریب سے. تو جسے رسول اٹھا رہے ہیں اسے کہتے ہیں میرے بعد نبی ہوتا؟ جو معصوم نبی کے دماغ پر شک کر رہا ہے, یا جس نے یہ کہا ہے صلح حدیبیہ کے وقت کہ مجھے نبوت میں جتنا شک آج ہوا ہے اتنا شک کبھی نہیں ہوا, وہ رسول کے بعد نبی ہوتا؟ وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا, وہ خدا کا بنایا نمائندہ ہوتا رسول کا. اب کچھ سوچیں, کچھ تفکر کریں کہ رسول کس کے لیے کہہ رہے ہیں, اور اگر ان کے لیے کہہ رہے ہیں تو رسول کے بعد پھر خلیفہ انہیں کیوں نہیں بنایا گیا؟ اگر وہ اتنے ہی بلند مقام پر تھے تو ان سے پہلے بزرگوار کو کیوں بٹھایا گیا؟ اگر رسول کے بعد نبی انہوں نے ہونا تھا تو چلے, تو نبی تو نہیں, نبوت تو ختم ہو گئی, تو پھر نبی کے بعد منصب انہیں دینا چاہیے تھا نا. انہوں نے کسی دوسرے کو کیوں اس منصب پہ بٹھایا؟ چاہیے تو یہ تھا نا کہ اگر نبی کے بعد نبی انہوں نے ہونا تھا, نبوت ختم ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے بعد پھر بلا فصل انہیں ہونا چاہیے تھا. دوسرے کیوں بنے؟ آپ دیکھیے, یا وہ بننے والے غلط ہیں یا یہ غلط ہے, دونوں تو ٹھیک نہیں ہو سکتے. لہذا علی بن ابی طالب علیہ السلام کا مقابلہ نہیں بنتا کسی سے نہیں بنتا. شرک کرنے والے, کفر پر رہنے والے, یہ نہیں کہ مقابلے میں کہاں آئیں گے. مولا علی وہ ہیں کہ جو جب وحی آ رہی ہوتی تھی دیکھ بھی رہے ہوتے تھے, سن بھی رہے ہوتے تھے. جبرائیل وحی لے کر آتے ہیں, شیطان نے چیخ ماری ہے, مولا علی نے وہ چیخ سنی اور کہا یا رسول اللہ یہ اس نے چیخ کیوں ماری ہے؟ کہا یہ جو جبرائیل وحی لے کر آئے ہیں یہ مایوس ہو گئے, شیطان نا امید ہو گئے, مایوس ہو گئے. یا علی آپ نے یہ چیخ سنی ہے نا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ. کہا یا علی تسمعوا ما اسمعوا, آپ وہ سنتے ہیں جو میں سنتا ہوں, وترا ما ارا, جو میں دیکھتا ہوں آپ وہی دیکھتے ہیں. کسی اور کے بارے میں مولا پیغمبر اکرم نے کہا ہے کیا کسی نے جبرائیل کو دیکھا ہے؟ کیا کسی نے جبرائیل کی آواز سنی ہے؟ کیا کسی نے جبرائیل کو وحی لاتے دیکھا ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا سوائے مولا علی کے. لہذا آپ زندگی کے کسی شعبے میں چلے جائیں, مولا علی کے مقابلے میں بعد از پیغمبر کوئی نہیں ہے. قصہ مختصر, کیا شعر ہے, بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر, حضور کے بارے میں, اور بعد از حضور علی کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے قصہ مختصر, کوئی نہیں ہے علی کے مقابلے میں. اور آپ دیکھیے یہ ہماری ضد نہیں ہے, اور معاذ اللہ ہم خدا نہ خواستہ ہم
ہم اہل بیت کی محبت جو ہمارے دلوں میں ہے اپنی مرضی سے نہیں ہے، یہ قرآن اور پیغمبر کے فرمان کے مطابق. حضور نہ چھوڑ کر گئے ہوتے، وہ گھر نہ دکھا کر گئے ہوتے، اہل بیت کے فضائل نہ بتا کر گئے ہوتے، کوئی کسی اور کو کہتے ہیں. ہم تو حضور کے ماننے والے ہیں. قرآن یہ کہتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ رسول دے دیں یہ لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. حضور نے جو ہمیں دیا ہم لیتے گئے. لہذا اہل سنت تو ہم ہیں. سنت پر کون چلتا ہے؟ سنت پر وہی چلتا ہے نا، حضور کی سنت پر چلنے والے ہی اہل سنت ہے. لہذا حضور نے جو دیا وہ کس نے لیا؟ وہ ہمارے لیے سنت. اہل بیت کا راستہ کس نے ہمیں دکھایا؟ حضور نے دکھایا. لہذا ہم معاذ اللہ کسی کی بے احترامی نہیں کرتے. اختلاف علمی اختلاف اپنی جگہ پر ہے، مقام مرتبہ ہر ایک کا اپنی جگہ پر. ہم اہل بیت کے مقابلے میں جب انبیاء کو نہیں سمجھتے تو صحابہ کو ہم کہاں اس مقام پر سمجھیں گے؟ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہم کسی کی بے احترامی کریں، اس کا مطلب یہ نہیں ہم کسی کو گالی دیں. ہمارے مراجع کا واضح فتویٰ ہے کہ دیگر آپ کے مسالک جو ہیں ان کے مقدسات کا احترام تم پر واجب ہے. ہم کسی کی بے احترامی نہیں کرتے، ہم کسی کو معاذ اللہ گالیاں نہیں دیتے. یہ غلط ہمیں جو کہا جاتا ہے، ہم ان کا کردار ان کا ہے، ہم مولا علی کے مقابلے میں ہم کسی کو نہیں سمجھتے. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور قرآنی عقیدہ ہے، حدیث سے ثابت ہے یہ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو جو ہے وہ گالیاں دیں یا کسی کو نہیں. وہ آپ کے ہیں، آپ انہیں مانیں، آپ ریسرچ کریں. ہو سکتا ہے خدا آپ کو ہدایت دے، کل آپ اہل بیت کی طرف آ جائیں. لیکن کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ شیعہ گالیاں دیتے ہیں، ہم کسی کو گالی نہیں دیتے. گالی ہمارے مذہب میں گناہ ہے، حرام ہے. ہمارے آیت اللہ آگے رہبر یہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کے مقدسات کا احترام تم پر واجب ہے. رہبر کا یہ فتویٰ. آگے سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت ہمارے فقط بھائی نہیں، نفس و جان ہے. لہذا ہم احترام کرنے والے ہیں ان کے بزرگان کا، ان کے مقدسات کا. ہم گالیاں نہیں دیتے، لیکن ان علی کے مقابلے میں ہم کسی کو نہیں سمجھتے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. لہذا ہم اس بات پر قائم ہیں، اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں، کسی کے عقیدے کو چھیڑو نہیں. ہمارا عقیدہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ، آپ کا عقیدہ آپ کے ساتھ. لیکن ایک آخری بات ہے، اس پر اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں. ایک بات، میڈیا پر اس طرح کی چیزوں کو لانا کیا یہ صحیح ہے؟ یہ نہیں ہے، یقیناً صحیح نہیں ہے. پاکستان کی جو فضا ہے وہاں پر اخوت بھائی چارے کا ماحول ہے. شیعہ سنی کے رشتے آپس میں ہوئے ہیں، لڑکا شیعہ ہے، لڑکی سنی ہے، شادی ہوئی ہے، اور وائس ورسا. ایسے کیسز موجود ہیں. کتنے اہل سنت ہیں جو وہاں پر ماتم کرتے ہیں، سبیلے لگاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں بالکل بھائیوں کی طرح رہتے ہیں. وہاں پر یہ مسئلہ نہیں ہے. وہاں پر کتنے اہل سنت ہیں جو نماز ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں، مجلسیں سنتے ہیں، ماتم کرتے ہیں. اہل بیت کے مقابلے میں کسی کو نہیں سمجھتے. یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے جو کی جا رہی ہے، کرائی جا رہی ہے. اور جن لوگوں کو تشیع کا نمائندہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے اس پر کہ شیعہ کی نمائندگی کون کر رہے ہیں. کیا وہ ہمارا مذاق تو نہیں اڑانا چاہتے؟ ہمارے تشیع میں بڑے بڑے بزرگان ہمارے پاکستان میں موجود ہیں. آپ نے اگر شیعہ کا عقیدہ پوچھنا ہے، دیکھنا ہے، ہمارے بزرگان، ہمارے نمائندہ موجود ہیں. آپ ان سے پوچھیں جو تشیع کے نمائندہ ہیں. اگر شیعت کا صحیح عقیدہ کیا ہے، آپ ہمارے جو علماء ہیں، جو بزرگان ہیں، جو ذمہ دار افراد ہیں، آپ ان کو بلائیے، ان سے پوچھیے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے. یہ جو سازش کی جا رہی ہے، جو نجی ٹی وی چینلز پر کچھ افراد کو بلا کر پھر ایک ماحول بنایا جاتا ہے اور ریٹنگ کے چکر میں ان کو پھر لڑایا جاتا ہے اور پھر وہ دانہ پھینکا جاتا ہے تاکہ شیعہ سنی کی نفرتیں یہ واپس میں بڑھیں. ہم اس کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. علمی بحثیں آپ کریں، اس کو علمی انداز سے کریں، اور اس طرح جگ ہنسائی آپ نہ کریں. اور اس طرح جو شیعہ سنی کا ایک پاکستان میں ملی یکجہتی کونسل بنی تھی اور متحدہ مجلس عمل بنی تھی جس میں ہر 13 جماعتیں جس میں موجود تھیں، اور جو شیعہ کو کافر کہنے والے تھے انہیں سب جماعتوں نے اٹھا کر گندگی کے ڈھیر پر باہر پھینک دیا تھا. یہ سب جماعتیں جس میں اہل سنت بھی تھے، جس میں بریلوی بھی تھے، دیوبندی بھی تھے، جس میں اہل حدیث بھی تھے، سب ایک پلیٹ فارم پر اپنے اپنے عقیدے پر بیٹھے تھے. اور اس کی صدارت ہمارے پاس رہی ہے، تشیع کے پاس رہی ہے. سب نے ہماری صدارت پر اتفاق کیے چونکہ یہ بھائی چارے کا ماحول تھا. اسی ماحول کو ہم چاہتے ہیں کہ آگے بڑھے. ہم چاہتے ہیں وہی شیعہ سنی کا بھائی چارے کا ماحول رہے. ہماری مجالس میں ہمارا ممبر، ہمارا محراب یہ ذمہ داری کی جگہ ہے. یہاں سے ایک ایک لفظ کے ہم ذمہ دار ہوتے ہیں. یہ ممبر رسول ہے، معاذ اللہ. یہ سٹیج نہیں ہے، یہ تھیٹر نہیں ہے، یہ ڈرامہ نہیں ہے. یہ ممبر رسول ہے. یہاں سے رسول اللہ کا پیغام جاتا ہے. یہاں سے قرآن کا، محمد مصطفیٰ کا فرمان اور اہل بیت کے فرامین ہم بتاتے ہیں. وہاں پر بھی ذمہ دار افراد ہوں جو صحیح تشیع کی نمائندگی کریں. ہم معاذ اللہ کبھی خدا کو، مولا علی کو خدا ہم نے نہیں کہا. ٹی وی چینل پر بیٹھ کے کہتے ہیں یہ تو مولا علی کو خدا کہتے ہیں. کون کہتے ہیں؟
اگر کوئی شیعہ کی صفوں میں آ چکا ہے وہ شیعہ نہیں ہے. اگر کوئی بھیس بدل کر آ گئے تو یہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کون سے افراد ہمارے ممبر پر آ چکے ہیں, کون سے افراد ہیں کہ جو تشیع کے نمائندہ بن رہے ہیں جو کہ حقیقت میں نمائندہ نہیں ہیں. میں نے آپ کا بہت وقت لے لیا, معذرت کے ساتھ. خداوند متعال آپ سب کو اجر جزیل عطا فرمائے اور اہل بیت کی محبت کو ہمارے دلوں میں اور زیادہ کرے. شیعہ سنی کو اتفاق اور اتحاد اور پیار محبت کی نعمت سے مالا مال رکھے اور علی بن ابی طالب کی محبت ہمارے دلوں میں بہت زیادہ ہو. مولا علی وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے صحابی حارث حمدانی سے کہا تھا, یا حارو حمدان میں یمت یرانی, جو مرتا ہے مجھے دیکھتا ہے, جو مرتا ہے مجھے دیکھتا ہے, اپنا مرے یا بیگانہ مرے. مولا علی کے بغیر گزارا نہیں ہے. مریں گے تو مولا علی سامنے ہوں گے, قبر میں جائیں گے مولا علی سامنے ہوں گے, صراط پر جائیں گے مولا علی سامنے ہوں گے, سبیل پر جائیں گے مولا علی, کہاں کہاں سے مولا علی سے دامن بچائیں گے. لہٰذا یہ مولا علی کی ذات وہ ہے کہ جس سے دشمنی جو ہے وہ فائدے میں نہیں ہے. لہٰذا علی بن ابی طالب کی محبت کو اپنے دلوں میں جگہ دینی چاہیے, چونکہ علی کی محبت ہی نجات کا ذریعہ ہے. خداوند متعال سے دعا گو ہوں ہم سب کو اہل بیت کی محبت پر رکھے, ہمارا خاتمہ علی الخیر ہو, ہم اہل بیت کے غلاموں میں شمار ہوں, اہل بیت کے دشمنوں سے اظہار برات کرتے ہیں. خداوند متعال دنیا بھر میں اہل بیت کے چاہنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, شیعہ سنی کے درمیان پیار اور محبت کی فضا کو برقرار رکھے, اور جو شیعہ اور سنی کو لڑانے چاہتے ہیں خدا انہیں تباہ و برباد کرے, اور شیعہ اور سنی بھائی مل کر اہل بیت کی خدمت میں رہیں اور دین مبین پر عمل پیرا رہیں. استغفار گروپ کے تمام منتظمین, آپ تمام برادران و خواہران کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. خدا متعال آپ سب کی باتیں قبول کرے اور ہم سب کا خاتمہ علی الخیر. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.